Okay, Assalamu alaikum everyone. Today we're going to cover a couple of topics. I apologize for the delay, but actually my laptop broke down and I could not upload anything. So the only thing that's left on the syllabus are paragraph writing, summary writing, and reading comprehension. We are done with the grammar portion. So these are just a few things that are left in the syllabus. We are going to start with paragraph writing because it makes the most sense. Okay, so in the exam, you will be required to basically write a singular paragraph, not an essay, a paragraph. But what is a paragraph? That's the question. And that question, most people think they know the answer to, but they make such small mistakes that sometimes they forget the basics of what they're supposed to write, and that causes them to lose marks. ठीक है, तो paragraph होता क्या है? What is a paragraph? Paragraph basically is a group of sentences, okay, an entire group of sentences aimed to explaining a single idea. यानी एक पूरा पैराग्राफ सिर्फ एक आइडिया को एक्सप्लोर कर रहा होता है. ठीक है, तो इसका मतलब है कि व्हेन राइटिंग अ पैराग्राफ तो आप सिर्फ एक आइडिया पे फोकस करेंगे, उसको डेवलप करेंगे, उसको कंक्लूड करेंगे. जबकि जब आप ऐसे लिख रहे होते हैं तो उसमें आप एक सब्जेक्ट के डिफरेंट पर्सपेक्टिव से उस टॉपिक को टैकल करते हैं. यू बेसिकली आर्ग्यूमेंट यू इट्स बेसिकली आर्ग्यूमेंटेशन. जब आप ऐसे लिख रहे होते हैं तो आप प्रोज एंड कॉन्स प्रोवाइड कर रहे होते हैं, नेगेटिव्स पॉजिटिव्स, कॉजेज एंड इफेक्ट्स, डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स, डिफरेंट एंगल्स देकर आप अपनी एक आर्ग्यूमेंट, अपना एक नज़रिया पेश कर रहे होते हैं व्हेन यू राइटिंग एन ऐसे. ठीक है, बट व्हेन यू आर राइटिंग अ पैराग्राफ द रूल्स चेंज, क्योंकि आप अपने एक पैराग्राफ के अंदर सिर्फ एक ही नज़रिया पेश कर रहे होते हैं. आप उस नज़रिए को चैलेंज नहीं कर रहे होते. आप अपना एक मेन आइडिया प्रेजेंट करते हैं एंड देन आप उसको एग्जाम्पल्स और डिटेल्स, फैक्ट्स, ओपिनियन से उसको फिर डेवलप करते हैं. ऑलराइट, सो सेंटेंस the first sentence of a paragraph is always a topic sentence. What is a topic sentence? Topic sentence is basically a general sentence जिससे आप अपने रीडर्स को ये बताते हैं कि आप किस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं. ठीक है, तो यानी the topic sentence is just going to be an advertisement, a trailer, general सा कि I am going to be talking about this. ठीक है, तो and then after the main topic sentence, every other sentence that follows it is going to be a supporting sentence. तो यानी आपका एक मेन आइडिया आ गया which requires a subject and an opinion about the subject. यानी मैं सिर्फ ये नहीं लिखूंगी अपने क्या कहते हैं टॉपिक सेंटेंस में. सेकेंड, हाँ, फुटबॉल. दिस इज नॉट अ टॉपिक सेंटेंस कि हाँ है तो इसमें सब्जेक्ट, लेकिन मैं ये इससे अपना पैराग्राफ स्टार्ट नहीं कर सकती बिकॉज दिस इजंट अ टॉपिक सेंटेंस. मैंने इस सब्जेक्ट के बारे में अपना खुद का कोई ओपिनियन नहीं दिया जिसको मैं डेवलप कर सकूं. तो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट और उसके बारे में एक ओपिनियन हो जाएगा, एक क्लेम हो जाएगा इज फन. ठीक है, दिस इज अ टॉपिक सेंटेंस. तो टॉपिक सेंटेंस फुटबॉल इज फन अगर हमने फॉर एग्जांपल लिखा तो हम रीडर को पता चल गया कि इस पैराग्राफ पे सिर्फ फुटबॉल के बारे में बात होने वाली है और जो राइटर है वो प्रूव करेगा कि फुटबॉल इज अ फन स्पोर्ट. तो यानी जितने भी सपोर्टिंग सेंटेंसेस आएंगे दे आर ऑल गोइंग टू प्रूव और एड और डेवलप द क्लेम. हर
ایک سینٹینس جو ہوگا پیراگراف کا, اٹ ول ریلیٹ ٹو دا مین ٹاپک سینٹینس, اٹ ول کنیکٹ ٹو اٹ, اٹ ول ڈیولپ اٹ. ٹھیک ہے, یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ اپنے مڈ پیراگراف نظریہ چینج نہیں کر سکتے, کسی اور ٹاپک کے بارے میں بات اسٹارٹ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, ایک امپورٹنٹ بات اس چیز سے یاد آتی ہے. The most important things in a paragraph are unity and coherence. What is unity? Unity is when all of your sentences, all of your supporting sentences relate to the main topic sentence. یعنی آپ کے پیراگراف کے اندر تب یونٹی ہوگی جب آپ کا ہر سپورٹنگ سینٹینس ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ریلیٹ کر رہا ہوگا آپ کے ٹاپک سینٹینس سے. ٹھیک ہے, تو اگر فار ایگزامپل آپ نے بیچ میں کہیں اپنا ٹاپک بدل دیا یا کسی ان امپورٹنٹ یا ارریلیونٹ چیز کے بارے میں بات کرنے لگے, تو اس کا مطلب ہے آپ کے پیراگراف کے اندر یونٹی نہیں ہے. کوہرنس از اٹ مینس کہ آپ کے پیراگراف کے اندر ایک فلو آف تھاٹ ہو. ٹھیک ہے, یہ نہ ہو کہ آپ فار ایک کے بعد ایک اپنے کیا کہتے ہیں جو آپ بات کر رہے ہیں اس سے جمپ ٹو دا نیکسٹ ٹاپک کر رہے ہوں. ٹھیک ہے, فار ایگزامپل اگر میں لکھوں فٹ بال از فن, تو جو میرا اس کے بعد والا سینٹینس ہے وہ ڈائریکٹلی اس کے بارے میں اس کلیم کو کچھ پروف کرے گا. فٹ بال از فن, اٹ از انجوائڈ بائی مینی کنٹریز. ٹھیک ہے, تو یعنی آپ جب بھی ایک پیراگراف کے اندر کوئی بات کریں گے, کوئی بھی کلیم کریں گے, ایون اف اٹ از آفٹر دا مین ٹاپک سینٹینس, آپ کوئی بات کریں گے, اٹ ہیز ٹو بی فالوڈ بائی another sentence that supports it. ٹھیک ہے, تو یعنی آپ ہو سکتا ہے اپنے ایک پیراگراف کے اندر کافی ساری باتیں کریں. ٹھیک ہے, فار ایگزامپل اگر آپ کا پیراگراف ہے کووڈ کے بارے میں, کووڈ کی ایجوکیشن پہ کیا کہتے ہیں افیکٹس کے بارے میں, ہاؤ ڈز دا کووڈ سچویشن افیکٹ دی ایجوکیشن سسٹم, تو آپ جب بھی کوئی نیا افیکٹ بتائیں گے ایجوکیشن سسٹم پہ, تو آپ اس کو نیکسٹ سینٹینس میں تھوڑا سا اس بات کو کلیئر کریں گے. فار ایگزامپل اگر میرا فرسٹ ٹاپک سینٹینس ہے کہ کووڈ ہیز سیویئرلی افیکٹڈ دی ایجوکیشن سسٹم, ٹھیک ہے, اینڈ دین آئی ول کمپلیٹ اٹ ود اے نیکسٹ سینٹینس کہ کس طرح افیکٹ کیا. پھر میرا نیکسٹ تھاٹ جو کہ ریلیٹ ہو رہا ہوگا اسی چیز پہ وہ یہ ہے کہ پیپل ہیو اسٹارٹیڈ ٹو کنڈکٹ آن لائن کلاسز. ٹھیک ہے, آن لائن کلاسز کے بارے میں بات کرنا اسٹارٹ کریں گے, جو کہ ہوگا تو ایک نیو تھاٹ, لیکن وہ ڈائریکٹلی ریلیٹ ہو رہا ہوگا کووڈ کے ایجوکیشن پہ افیکٹ سے. دین اگر یہ میرا نیا تھاٹ آ گیا ہے اس پیراگراف کے اندر, ٹھیک ہے, تو یہ نہیں ہے کہ میں فوراً یہ بتانے کے بعد کہ آن لائن کلاسز ہیو بیکم ڈومیننٹ آفٹر کووڈ, میں یہ نہیں کروں گی اس کے بعد کہ فوراً ایک نیکسٹ تھاٹ یا پھر ایک نیکسٹ افیکٹ پہ کیا کہتے ہیں جمپ کر لوں گی. آئی ہیو ٹو ایٹ لیسٹ ایڈ اندر سینٹینس, ایک سپورٹنگ سینٹینس جو کہ میری اس بات کو پروف کر رہا ہو. ٹھیک ہے, یعنی آپ جتنے بھی سینٹینسز یا پھر ایگزامپلز یا پھر کلیمز کریں گے ود ان اے پیراگراف, دے ہیو ٹو بی پروون, دے ہیو ٹو ہیو کیا کہتے ہیں سپورٹنگ پیراگراف. یعنی آپ کا جو ٹاپک سینٹینس ہے اس کو تو آپ کا فرسٹ تھاٹ کر رہا ہوگا کیا کہتے ہیں سپورٹ, یعنی آپ کا مین آئیڈیا سے آپ کا جو فرسٹ سینٹینس ہے یا سیکنڈ سینٹینس وہ کر رہا ہوگا ریلیٹ, لیکن آپ کے سیکنڈ سینٹینس میں اگر آپ کوئی نئی بات کر رہے ہیں, اٹ آلسو ہیز ٹو بی سپورٹڈ بائی اندر سینٹینس.
تو یعنی یہ دونوں سینٹینسز پھر ملا کر آپ کے مین آئیڈیا سے ریلیٹ کر رہے ہوں گے. اس کے بعد آپ ایک نیکسٹ چیز کے بارے میں بات کرنا اسٹارٹ کریں گے وچ ول آٹومیٹکلی بی ریلیٹڈ ٹو دا مین آئیڈیا. تو آپ اپنے اس سیکنڈ مین آئیڈیا کو بھی ایک سنگولر سینٹینس یا کپل آف سینٹینس سے اس کو بھی پروو کریں گے. اوکے. So this is how a paragraph is written. Everything has to be proved. Everything has to be کیا کہتے ہیں supported. اس طرح آپ کے پیراگراف کے اندر یونٹی آتی ہے اور کوہرنس آتی ہے. ٹھیک ہے. اب ہم لوگ اور دیکھتے ہیں نیچے انہوں نے کیا لکھا ہے. ٹھیک ہے. We have what is a good paragraph? A topic sentence that stating the main point of the paragraph. ٹھیک ہے. سب سے پہلا sentence is the topic sentence. اس میں مین پوائنٹ کے بارے میں بات کی جائے گی. سپورٹنگ سینٹینسز ود ڈیٹیلز اینڈ اسپیسیفک ایگزامپلز ایز پروف آف یور پوائنٹ. یعنی آپ جب اپنے پیراگراف کے مین پوائنٹ کو سپورٹ کرنے لگیں گے تو یو ڈو اٹ بائی گیونگ ڈیٹیلز اینڈ اسپیسیفک ایگزامپلز. اوکے. یو ڈو اٹ بائی گیونگ ڈیٹیلز اینڈ اسپیسیفک ایگزامپلز. یہ نہیں کہ رینڈم جنرل ایگزامپلز دیں. آپ کو بتانا ہوگا کہ آپ کون سے چیز کے بارے میں اسپیسیفکلی بات کر رہے ہیں. فار ایگزامپل آپ لوگوں نے جیسے ٹک ٹاک کی مجھے ایک پیراگراف لکھ کے دیا تھا ایٹ دا بگننگ آف دا سیمسٹر. آپ لوگوں نے مجھے ویگ ایگزامپلز دی تھیں کہ ٹک ٹاک جو ہے فحاشی کیا کہتے ہیں پھیلا رہا ہے ایٹسٹرا. لیکن یو شوڈ ہیو سیڈ کہ دس پرٹیکولر انڈیویجول اور دس پرٹیکولر چینل اور دس پرٹیکولر یوزر is کیا کہتے ہیں is posting this sort of content which is negative. تو آپ کو اپنی باتوں کو اسپیسیفکس میں سمجھانا ہوتا ہے. آپ ویگ یا جنرل باتیں نہیں کر سکتے. اس کے بعد لاجیکل کوہیرنٹ تھاٹس دیٹ آر ڈیولپڈ ان آرڈر فرام ون سینٹینسز ٹو دا نیکسٹ. وہی بات جو میں نے بھی سمجھائی تھی کہ آپ پہلے اپنے ایک سینٹینس کو اور ایک تھاٹ کو کمپلیٹ کر کے نیکسٹ تھاٹ پہ کنٹینیو کریں گے. یہ نہیں ہوگا کہ آپ نے پہلے ایک چیز کے بارے میں بات کی پیراگراف میں, اب آپ نیکسٹ چیز پہ فوراً چھنگ لگا لی. آپ کو اپنی ایک بات ایک تھاٹ کو آرام سے کنٹینیو کرنا ہوگا اینڈ جب وہ ختم ہو جائے گا تو میں نیکسٹ تھاٹ اس کے بارے میں بات کرنی ہوگی. فار ایگزامپل اگر آپ کا ٹاپک ہے گلوبل وارمنگ, ٹھیک ہے, تو آپ کا مین ٹاپک تو گلوبل وارمنگ ہے اینڈ دین یو اسٹارٹ دا کیا کہتے ہیں پیراگراف بائی ٹاکنگ اباؤٹ آئی گیس ڈیفارسٹیشن. اگر آپ نے بات اسٹارٹ کی ڈیفارسٹیشن کہ یہ ایک گلوبل وارمنگ اس وجہ سے کاز ہوتی ہے ڈیفارسٹیشن کی وجہ سے, تو آپ ڈیفارسٹیشن کے بارے میں ایک دو لائنز لکھیں گے. پھر آپ نیکسٹ چیز پہ جو ہے کہتے ہیں جمپ کر سکتے ہیں جو کہ ہو سکتی ہے پلیوشن. پھر آپ پلیوشن کے بارے میں 2-3 سینٹینسز لکھیں گے. پھر آپ اپنے تھرڈ اس پہ آئیں گے جو کہ ہو سکتا ہے کیا کہتے ہیں ٹاکسک ویسٹ اینڈ کیا کہتے ہیں کاربن گیسز. تو پھر آپ ان ٹاکسک ویسٹ کے بارے میں 2-3 سینٹینسز لکھ کر اس بات کو کمپلیٹ کریں گے. ٹھیک ہے. تو اٹ مینس کہ آپ کی ہر ایک سینٹینس شوڈ بی ان ریلیشن ٹو سم سپورٹنگ سینٹینسز which overall are all supporting the main idea. یہاں پر ایگزامپل ہے, ہم لوگ اس سے اور بہتر سمجھ پائیں گے. ٹھیک ہے. this highlighted sentence is the topic sentence. My first day of college was a disaster. ٹھیک ہے. تو it means کہ اس کے بعد جو بھی سینٹینس آئے گا it will support this claim کہ میرا فرسٹ ڈے کالج کا ایک ڈیزاسٹر تھا. تو جو بھی سینٹینس آئے گا اٹ ول بی کیا کہتے ہیں fulfilling this claim, it will be proving this claim, developing this claim. First I went to the wrong classroom for math. ٹھیک ہے. تو we can already tell کہ اس میں اس نے بیک گراؤنڈ دینا اسٹارٹ کر دیا ہمیں. ہاں, بیک گراؤنڈ دینا اسٹارٹ کر دیا ہمیں. تو یعنی this directly relates to this because it is giving us information about this day. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد آئی واز سٹنگ ان دا کلاس, اس میں بیک گراؤنڈ انفارمیشن مل رہی ہے. پھر ان ریئلٹی آئی واز سپوز ٹو بی ان جیومیٹری وین آئی ڈسکورڈ مائی ایرر. تو یہ ساری اس نے ان سارے سینٹینسز میں واقعہ سناتے ہوئے آل آف دیز تھنگز آر ریفرنگ بیک ٹو ہر فرسٹ ڈے آف کالج, اور وہ کیوں برا تھا. تو یہ ساری چیزیں بتا رہے ہیں اس میں. ٹھیک ہے. تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ اس میں ہر ایک سینٹینس جو ہے وہ ایک لاجیکل طریقے سے فلو ہو رہا ہے. کس نے بتایا کہ پہلے میں نے یہ چیز کی, پھر
یہ چیز ہوئی. یہ نہیں ہے رینڈم تھاٹس کہ بھائی میرا دن بہت برا تھا کیونکہ میں لیٹ ہو گئی تھی اور کیونکہ پھر یہ چیز بھی ہو گئی تھی میرے ساتھ اور پھر وہ بھی ہو گیا تھا. نہیں, اس نے ایک کرونولوجیکل ٹائم کے حساب سے اس نے ان چیزوں کو اسٹرکچر کیا لاجیکلی, کہ پہلے میں غلط کلاس روم میں چلی گئی, دین آئی واز سٹنگ ان دا کلاس taking notes, paying attention, how to do equations. That would have been okay if I was supposed to be in an algebra class. تو یعنی پہلے اس نے میتھ کے بارے میں بات کی, ٹھیک ہے, اس نے میتھ کے بارے میں بات کی, اینڈ دین اس کا جو نیکسٹ سینٹینس ہے وہ ڈائریکٹلی میتھ سے کنیکٹ کر رہا ہے. ڈو یو انڈرسٹینڈ کہ یہ سارے سینٹینسز تو اوور آل کنیکٹ کر رہے ہیں ہمارے فرسٹ سینٹینس سے, لیکن جو ہمارا سیکنڈ سینٹینس ہے جس میں اس نے بتایا کہ میں میتھ کلاس میں گئی ہوں, تو اس کا جو تھرڈ سینٹینس ہے اٹ از آلسو ریفرنگ ٹو دا میتھ کلاس, یعنی یہ اس کو سپورٹ کر رہا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد ایک نیا آئیڈیا آتا ہے, وہ ہے ان ریالٹی آئی واز سپوز ٹو بی ان جیومیٹری وین آئی ڈسکورڈ مائی ایرر آئی ہیڈ آلریڈی مس دا فرسٹ 24 minutes آف اے کلاس. ٹھیک ہے, بس نے ایک نئی چیز بتائی کہ میں جو ہے لیٹ ہو گئی تھی. اب اس کے بعد جو نیکسٹ سینٹینس آتا ہے وہ اس کے لیٹ ہونے کے بارے میں انفارمیشن دیتا ہے, تو یعنی وہ اس نیو آئیڈیا کو سپورٹ کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اب میتھس کلاس کے بارے میں ہم بات نہیں کر رہے, الجبرا کلاس کے بارے میں بات, کیونکہ وہ آلریڈی ایک فنش تھاٹ ہو چکا ہے. اب ایک نیا تھاٹ آیا کہ یہ لیٹ ہو چکی ہے, تو اب جتنے بھی اس کے بعد جو سپورٹنگ سینٹینسز آتے ہیں وہ اس کے لیٹ ہونے کے بارے میں انفارمیشن دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اب اس میں جو ہے اب یہاں پہ سارے سینٹینسز اس کے لیٹ ہونے کو سپورٹ کر رہے تھے. یو کین ریڈ دیم, آل آف دیم ور سپورٹنگ ہر بینگ لیٹ والا جو سینٹینس ہے. اب یہاں پر ایک نیا تھاٹ آتا ہے, مائی ڈے سیم ٹو بی گوئنگ بیٹر ڈیورنگ بوٹنی کلاس دیٹ از انٹل وی فنش دا لیب. اب یہاں پر اس نے ایک نیا تھاٹ ایڈ کر دیا کہ کیوں برا تھا اس کا دن. اب اس کے بارے میں باٹنی کلاس سے ریلیٹڈ اب اس کو یہ آگے انفارمیشن پہنچائے گی. I had a sneezing fit because one of the plants in the lab had to leave the room. ٹھیک ہے, تو plants are directly connected to the botany class. تو اس میں آپ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ ہر ایک نیا تھاٹ, ایک نیا ریزن, ایک نیا افیکٹ, جو بھی آپ چیز کے بارے میں بات کر رہے ہیں, اٹ از سپورٹڈ بائی ایٹ لیسٹ ون سینٹینس جو اس سے ڈائریکٹلی ریلیٹ ہو رہا ہے, اینڈ بوتھ آف دیم ٹوگیدر آر ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ٹو دا مین کیا کہتے ہیں ٹاپک سینٹینس. کیونکہ ابھی بھی ہم لوگ جو بات کر رہے ہیں کہ اس کو سنیزنگ فٹ ہو گیا اور یہ لیب میں جو ہے اس کے ساتھ برا ہوا کچھ, اٹ آل ریلیٹس ٹو کہ کیوں اس کا فرسٹ ڈے آف کالج برا تھا. when I finally finished the class I discovered I had logged my keys and had to wait for my brother to another set. اچھا, اس نے اپنی کہانی یہاں پہ ختم کر لی ہے. ٹھیک ہے, یو نوٹس کہ آخری جو ہے یہ اٹیلکس میں لکھا ہوا ہے, آپ کو اٹیلکس میں لکھنا نہیں ہے, بٹ دس از کالڈ دا کنکلوڈنگ سینٹینس. انہوں نے آسانی سے تاکہ آپ لوگ اس کو وہ کر پائیں, کیا کہتے ہیں ریکگنائز, انہوں نے اٹیلکس میں لکھا ہوا ہے یہاں پہ, لیکن آپ کو نہیں لکھنا. آپ کا جو پورا پیراگراف ہے اٹ ہیز ٹو اینڈ آن اے کنکلوڈنگ سینٹینس جو کہ پورے جو پیراگراف ہے اس کو ریسٹیٹ کر دے, یعنی ایک دوسرے ورڈز میں آ کے سب کچھ مختصر طریقے سے خلاصہ دے دے کہ یہ سب کچھ ہوا تھا. ٹھیک ہے, یعنی آپ کو پورے پیراگراف کو تھوڑے سے ورڈز ملا کر دوبارہ سے اس کی ریسٹیٹمنٹ کرنی ہوتی ہے ان یور کنکلوڈنگ سینٹینس. ٹھیک ہے, تو دس از ہاؤ یو رائٹ اے پیراگراف. informs the reader of the subject will be discussed in the paragraph. ٹھیک ہے, ایک گڈ ٹاپک سینٹینس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کے ریڈر کو پتہ چل جاتا ہے کہ کس چیز کے بارے میں بات ہونے والی ہے پیراگراف میں. asserts the writer's point of view or attitude. ٹھیک ہے, آپ اپنا خود کا اوپینین دیں گے اس ایک پرٹیکولر سبجیکٹ کے بارے میں ان اے ٹاپک سینٹینس. انٹریز دا ریڈر ٹو کنٹینیو ریڈنگ, یعنی آپ اپنا پوائنٹ آف ویو کیا کہتے ہیں اس طرح پریزنٹ کریں کہ لوگ پڑھنا چاہیں. کریٹس اے سینس آف ایکشن. اچھا, سینس آف ایکشن سے ریلیٹڈ اس سے مراد کیا, اس سے اٹ مینس دیٹ یو ڈونٹ ٹاک اباؤٹ جسٹ ون تھنگ. یعنی آپ کا آئیڈیا آپ کو یونٹی تو ظاہر سی بات رکھنی ہے, بٹ یہ نہیں ہے کہ آپ ایک چیز کو ریپیٹ کرتے رہیں. آپ کو اس ٹاپک کے بارے میں نئی چیزیں پریزنٹ کرنی ہیں, کہ جیسے اس انسان نے 3-4 ریزنز پرووائڈ کیے تھے کہ کیوں اس کا دن برا تھا. ہو سکتا تھا وہ صرف اس بارے میں بات کرتی رہتی کہ وہ لیٹ تھی پورے وقت, تو پھر جو اس کی رائٹنگ تھی وہ بورنگ ہو جاتی اور اس میں کوئی ایکشن نہیں ہوتا. لیکن کیونکہ یہ اپنے جو ہے اس نے جو ایکشن تھے ان میں یہ چینج لاتی رہی یا لاتا رہا جو رائٹر ہے,
اس کی وجہ سے جو رائٹنگ ہے اس میں سینس آف ایکشن رہا. اٹ از ناٹ ویگ ریمبلنگ ٹو نیرو اور ٹو براڈ. اس کا مطلب ہے کہ آپ کو اب ہمیشہ جو اپنا ٹاپک سینٹینس ہے اٹ ہیز ٹو بی اسپیسیفک. ٹھیک ہے, اسپیسیفک ہونا ہے, لیکن آپ اتنا چھوٹا سا بھی کیا کہتے ہیں ٹاپک سینٹینس نہ لکھیں اتنا نیرو دیٹ یو ڈونٹ ہیو اینی اسپیس ٹو رائٹ اباؤٹ. فار ایگزامپل اگر میں لکھوں, میرا ٹاپک سینٹینس فار ایگزامپل ہو دا فلیگ آف پاکستان از گرین. تو اگر میرا ٹاپک سینٹینس یہ ہے تو میں اس کے بارے میں کچھ لکھ ہی نہیں سکتی کہ اچھا چلو ہے گرین, لیکن کیا اس بارے میں اور کیا لکھ سکتی ہوں؟ دیر از نتھنگ مور ٹو رائٹ اباؤٹ اٹ. سو دیٹ مینس دس از ٹو نیرو. اس کو میں کیسے براڈ کر سکتی ہوں؟ اپنا اوپینین دے کے. یعنی آپ اپنے پیراگرافس کبھی بھی کسی فیکچوئل اسٹیٹمنٹ سے اسٹارٹ نہیں کیا کریں کہ ہاں گلوبل وارمنگ ہے دنیا میں, یا پھر ہو سکتا ہے کہ پولوشن از افیکٹنگ کہتے ہیں دا پلانٹ ریئلی بیڈلی. نہیں, یو چوز اے ٹاپک جو کہ ہے فلیگ آف پاکستان اینڈ یو گیو یور اوپینین آن اٹ. یعنی آپ ایک کلیم کریں کہ میرا کلیم ہے فلیگ آف پاکستان از بیوٹیفل. تو اب اس سے آگے میں کیا لکھ سکتی ہوں؟ اس سے آگے میں لکھ سکتی ہوں کہ پاکستان کا فلیگ گرین کلر کا ہے اینڈ اس کا ڈیزائن یہ ہے اینڈ دا ڈیزائن از مینٹ ٹو ریپرزینٹ دا مائنورٹی آف پاکستان. ٹھیک ہے, تو کافی اس میں پھر دیکھو اسپیس آ گئی لکھنے کی. سو واٹ آئی مین ٹو سے از دیٹ یو ہیو ٹو بی کیئرفل جب آپ اپنا ٹاپک سینٹینس سلیکٹ کر رہے ہوں کہ اٹ از ناٹ ٹو نیرو یا پھر اٹس ناٹ ٹو براڈ. ٹو براڈ سے مراد اگر میں لکھوں اینیملز آر گریٹ, ٹھیک ہے, تو لگ تو رہا ہے اس میں کہ اس میں ایک سبجیکٹ ہے, اپنا اوپینین دے دیا ہے, تو اٹ لکس لائک اے ٹاپک سینٹینس. بٹ مسئلہ کیا گیا؟ اٹس ٹو براڈ. ہمارے اینیمل ورڈ یوز کرنے سے یہ بات بہت زیادہ ہی جنرل ہو گئی. ہم کسی بھی اینیمل کے بارے میں بات کر سکتے ہیں, یعنی ہمارے پاس بہت زیادہ فریڈم آ گیا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری جو یونٹی ہے وہ خطرے میں آ گئی. سو واٹ وڈ بی بیٹر؟ اٹ وڈ بی بیٹر ٹو سلیکٹ ون اینیمل. کیٹس آر گریٹ. ٹھیک ہے, سو یو اونلی ٹاک اباؤٹ cats. So you have to limit yourself. You can talk about things in the general sense. You talk about things in specific sense. ٹھیک ہے, then جب آپ اپنی ایگزامپلس دے رہے ہوں تب بھی اپنے آپ کو اسپیسیفک رکھیں. So when writing a paragraph, try not to write too much, too little. Don't be too specific and don't be too general. It is always choose the middle road. ٹھیک ہے, میانہ روی اختیار کر کے آپ کو لکھنا ہوتا ہے پیراگراف. ٹھیک ہے, سو دیز ور دا بیسک رولس فار رائٹنگ اے پیراگراف. لیٹس موو آن ٹو سمری رائٹنگ وچ ول بی ایزیئر ٹو انڈرسٹینڈ. اچھا, واٹ از ہاؤ ڈو یو رائٹ اے سمری؟ سمری کے کوشچن پرابیبلی آپ لوگوں کے ایگزام میں آئے گا. ٹھیک ہے, سو ہاؤ ڈو یو رائٹ اے سمری؟ سمری کا مطلب اردو میں خلاصہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اٹ مینس کہ آپ اپنے جو سب سے موسٹ امپورٹنٹ اور ریلیونٹ انفارمیشن ہے ان اے ٹیکسٹ اس کو کلیکٹ کر کے اپنے خود کے ورڈز میں پیرافریز کر کے لکھتے ہیں. ٹھیک ہے, دیٹ مینس دیٹس واٹ از مینڈ بائی اے سمری. یوزلی سمری لکھنے میں کافی انڈیکیٹرز مدد کرتے ہیں. فار ایگزامپل اگر آپ کوئی اور ٹیکسٹ پڑھ رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو اس کے اندر ہیڈنگز ہوتی ہیں, سب ہیڈنگز ہوتی ہیں وچ ہیلپ یو انڈرسٹینڈ کہ اس بارے میں بات ہونے والی ہے. وین یو ریڈنگ اے پیراگراف اور ان ایسے, تو آپ کو ٹاپک سینٹینسز پڑھ کے, کیونکہ آپ کی جب ہر پیراگراف کی اسٹارٹنگ کا جو سینٹینس ہے آپ کو ٹاپک سینٹینس پرووائڈ کر رہا ہے, تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ مین ٹاپک کیا ہے, مین آئیڈیا کیا ہے. ٹھیک ہے, سو یو جسٹ collect all of those main ideas through these topic sentences, headings, subheadings, concluding sentences. ان ساری چیزوں سے آپ ایک دفعہ اسکم ریڈنگ کرتے ہیں اس طرح کہ آپ سرسری طور پہ
پیراگراف کو پڑھتے ہیں تھرو دیز انڈیکیٹرز اینڈ دین آپ اپنی ایک سمری کنسٹرکٹ کرتے ہیں. سو ہاؤ ڈو یو ڈو اٹ؟ ریویو اینڈ ریڈ. جیسے میں نے بھی کہا اسکم ریڈنگ کرنی ہوتی ہے. آپ اپنے پیراگراف کو ایک دفعہ پڑھیں, ٹھیک ہے. موسٹ کیسز آپ کو اپنے پیراگراف کو ایک سے زیادہ دفعہ پڑھنا پڑے گا. بٹ واٹ ہیلپس اسپیشلی ان ایگزامینیشن از وین آپ پہلی ریڈنگ میں جو آپ کو چیزیں امپورٹنٹ لگیں, خاص طور پہ جو مین آئیڈیاز ہیں اور جو کنکلوڈنگ آئیڈیاز ہیں اور جو آئیڈیاز بیچ بیچ میں چینج ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے, ان کو چینج کرنے کے لیے, ان کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے یو جسٹ انڈر لائن دیم, ٹھیک ہے. اف یو انڈر لائن دیم ونس, تو اس کا مطلب ہے جب آپ کوشچنس کو جب آپ سمری کو لکھنے جائیں گے تو اٹ وڈ بیکم ایزیئر ٹو گو بیک اینڈ ریفر ٹو دا پیراگراف کہ واٹ یو تھاٹ ور دا موسٹ امپورٹنٹ اینڈ ریلیونٹ آئیڈیاز ان دا پیسج, ٹھیک ہے. سو یو کیپ انڈر لائننگ دیم so you wouldn't need to waste too much time when you come back to it. اس کے بعد میک اے لسٹ اور این آؤٹ لائن, ٹھیک ہے. کیسے ہوتا ہے یہ؟ آپ کو جو بھی چیزیں امپورٹنٹ لگیں, ٹھیک ہے, آپ ان کی ایک لسٹ بنا لیں اپنے پاس. یہ دس از مور یوزفل وین یو آر ڈوئنگ لانگر ٹیکسٹ فار یور ایگزامز, یا پھر کسی چیز کی بھی اگر ریڈنگ کا کسی میموری اچھی نہیں ہے اینڈ دے وانٹ ٹو ریممبر کہ انہوں نے کیا پڑھا ہے, تو اٹس بیٹر ٹو میک اے لسٹ کہ اس ٹیکسٹ میں اس چیز کے بارے میں بات ہو رہی تھی, ٹھیک ہے. سو یو کین میک اے لسٹ کہ یہ ٹاپک, اس ٹاپک کے بارے میں مجھے لازمی اپنے سمری کے اندر لکھنا ہی لکھنا ہے, ٹھیک ہے. سو میک اے لسٹ اور این آؤٹ لائن آف آئیڈیاز ان دی ایگزام. اٹس اوکے اف یو جسٹ انڈر لائن دا مین آئیڈیاز, وہ بھی کافی ہے, ٹھیک ہے. رائٹ اے سمری, اس کا مطلب ہے کہ the most important part of a summary isn't what you write, it's what you don't write, ٹھیک ہے. یعنی سمری کا سب سے امپورٹنٹ حصہ ہے کہ آپ چیزوں کو اریز کریں, جو ان امپورٹنٹ ڈیٹیلز ہیں, جو کہ ارریلیونٹ انفارمیشن ہے, جو کہ رائٹر نے اپنی ٹیکسٹ کو خوبصورت کرنے کے لیے ڈیٹیلز ایڈ کی ہیں, ان کو ریموو کر دیں. فار ایگزامپل, اگر آپ کو ایک پیراگراف ملا ہے جس میں آسمان کے بارے میں بات ہو رہی تھی اور تیز ہوا کے بارے میں بات ہو رہی تھی, تو you won't write about all of those environmental factors or those settings. You will write about the plot. تو you only limit yourself to information جو آپ کو پلاٹ کے بارے میں انفارمیشن دے رہی ہو, یا پھر آپ کو ایکشن, اسٹوری کے ایکشن کے بارے میں بتا رہی ہو, دا مین فوکس, دا مین آئیڈیا. یو لمٹ یور سیلف ٹو دیٹ. اس کے علاوہ جو بھی چیزیں ایکسٹرا انفارمیشن دے رہے ہیں ان کو آپ کو ریموو کرنا ہوگا اپنی سمری کے اندر سے, ٹھیک ہے. اینڈ یو آلویز ہیو ٹو پیرافریز, یعنی یو ڈونٹ کاپی پیسٹ ورڈس فرام اے ٹیکسٹ انٹو کیا کہتے ہیں سمری. آپ کو یہ نہیں کرنا ہوتا. واٹ یو ہیو ٹو ڈو از پیرافریز اٹ. پیرافریز مطلب اپنے ورڈس میں, آسان ورڈس میں اسی سینٹینس کو لکھنا, ٹھیک ہے. کیونکہ اگر آپ نے انہی ورڈس کو یوز کیا تو اٹس کالڈ پلیجرزم اینڈ چیٹنگ, پلیجرزم اینڈ چیٹنگ, رائٹ. سو اٹ کا مطلب ہے کہ آپ کو اسی سینٹینس کو لکھنا ہے, بٹ آپ اس کو تھوڑا گھما پھرا کر اپنے خود کے الفاظ میں لکھیں گے, سو دیٹ اٹ بیکمز اے نیو سینٹینس, ٹھیک ہے. سو آپ کو اس میں سب سے امپورٹنٹ چیزیں کیا ہیں؟ لمٹ یور سیلف. کیوں لمٹ یور سیلف؟ کیونکہ جو آپ کا سمری جب آپ لکھ رہے ہوتے ہیں تو یور دا لینتھ آف یور سمری از آلویز لیس دین دا لینتھ آف یور اوریجنل ٹیکسٹ, ٹھیک ہے. تو آپ کو ہمیشہ اپنی سمری کو چھوٹا کر کے لکھنا ہوگا. اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ ارریلیونٹ انفارمیشن کو ہٹاتے رہیں اپنے ٹیکسٹ میں سے, کیونکہ آپ کو آلریڈی ایک اوریجنل ٹیکسٹ سے چھوٹا ٹیکسٹ جو ہے جنریٹ کرنا ہے, ٹھیک ہے. لمٹ یور سیلف. erase کیا unnecessary information, and then کیا کہتے ہیں redundancy. What is redundancy? Redundancy is when ایک ٹیکسٹ کے اندر آپ کو نظر آئے گا کہ لوگ اپنی بات کو ریپیٹ کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. Repeating yourself in a paragraph is a good way to build کیا کہتے ہیں your argument. جیسے میں نے بھی بتایا تھا کہ اگر آپ ایک بات کرتے ہیں تو اپنی بات کو سپورٹنگ سینٹینسز سے آپ کو کیا کہتے ہیں اس کو سپورٹ کرنا ہوتا ہے. بٹ وین یو آر ڈوئنگ اے سمری تو آپ کو
اگر ایک بات ہو رہی ہے اس کو بار بار ریپیٹ کرنے کے بجائے آپ کو صرف اس کو ایک دفعہ لکھنا ہوتا ہے. آپ کو ریڈنڈنسی سے بچنا ہوتا ہے. ریڈنڈنسی کا مطلب ہے ریپیٹنگ یور سیلف, یا پھر جو ٹیکسٹ کے اندر ریپیٹیشنز ہو رہی ہیں ان کو آپ کو ہٹانا ہے. فار ایگزامپل ہم لوگ اس ٹیکسٹ کو دیکھتے ہیں جو ہمیں یہاں پہ ٹیکسٹ دیا گیا ہے, ٹھیک ہے, اس کی اوریجنل لینتھ اتنی ہے, بٹ اس کا جو اس کی جو سمری ہے اس کی لینتھ ہے اونلی 3 لائن. تو دیٹ مین یو ہیو ٹو erase a lot of things when you're writing a summary. ٹھیک ہے, تو this paragraph is 9 lines and the summary is 3 lines, so that means you have to remove quite a lot. اب اس کی پہلا سینٹینس ہے کلرس کے بارے میں. اب ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ہماری جو 5th لائن ہے اس میں بھی کلرس کے بارے میں بات ہو رہی ہے. سو واٹ از دس؟ دس از ریپیٹیشن. کلرس کے بارے میں پہلے ہی بات ہو چکی ہے, بٹ اس سینٹینس میں بھی کلرس کے بارے میں بات ہو رہی ہے, اینڈ وی ڈونٹ نیڈ ٹو انکلوڈ سو مچ انفارمیشن. تو یہاں پر ان لوگوں نے فار ایگزامپل صرف لکھا ہے دا اورورا بوریلس اور ناردرن لائٹس آر بینڈز آف کلر ان دا نائٹ اسکائی. اب یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم لوگ ان کو بتائیں کہ کون کون سے کلرز. another thing to remember is کہ ہر انسان کی سمری دوسرے انسان کی سمری سے الگ ہوگی, ٹھیک ہے, بیکاز ہر انسان کو الگ انفارمیشن امپورٹنٹ لگ رہی ہوگی. بٹ آلویز ریمبر ٹو اونلی انکلوڈ sentences that are adding something to the story, that are adding something to your summary. یہ نہیں کہ irrelevant information آپ اپنے اس میں ڈال دیں یا ڈائلاگس ڈال دیں. بہت سارے لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ وہ لوگ پیراگرافس میں سے ڈائلاگس اتار دیتے ہیں. یو کین ناٹ کاپی پیراگرافس انٹو یور سمری. اگر آپ کو پیراگرافس اگر ڈائلاگس اتنے امپورٹنٹ انکلوڈ کرنے ہیں تو یو پیرافریز اٹ. آپ یہ نہیں کہیں گے, آپ ڈائریکٹ کوٹیشن مارکس نہیں اتاریں گے, آپ لکھیں گے کہ اس انسان نے یہ کہا تھا, اور اپنے الفاظ میں کہیں گے کہ اس نے کیا چیز بولی. تو اٹ مینس کہ آپ کی جو سمری ہوتی ہے اٹس ٹوٹلی ان یور اون ورڈس. یو ڈونٹ ٹیک اینی تھنگ فرام دی اوریجنل ٹیکسٹ ایکسیپٹ اے فیو کی ورڈس. جیسے بینڈز آف کلر ہے تو انہوں نے یہاں پہ بینڈز آف کلر لے لیا, بٹ دا سینٹینس اٹ سیلف از کمپلیٹلی ڈفرنٹ. So you can take a few keywords and turn the sentence around and make a different کیا کہتے ہیں sentence. So this is how summaries are done. ٹھیک ہے, so this is what a summary is. We've covered paragraph and paragraph writing and summarization. So this marks the end of the lecture.